अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, उससे पहले हम अपना ज़रा पिछला टॉपिक भी देख लेते हैं कि हमने पिछला टॉपिक जो था हमारा गुज़िश्ता, उसमें हमने किससे पढ़ा, क्या टॉपिक था, हमने किस पे बहस की। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कि ज़ुबान क्या है और ज़ुबान का इतलाक़ किन चीज़ों पर होता है, ज़ुबान क्या सिर्फ मौरूसी होती है या माहौल की देन भी है, और ज़ुबान के इर्तिका और आगाज़ के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए थे। आज हमने जो पढ़ना है वो आज है कि ज़ुबान की इक़साम क्या हैं, माहिरीन लसानियात ज़ुबान को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, कितने इसके दर्जात हैं, क्वालिटी के एतबार से जो ज़ुबान है माहिरीन उससे कितने हिस्सों में दर्जात में तकसीम करते हैं, या फिर हैसियत के एतबार से ज़ुबान की कितनी इक़साम है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी अपने उन्वान की तरफ। हमारा आज का उन्वान है ज़ुबान की इक़साम। स्टूडेंट्स, ज़ुबान की इक़साम के अगर हवाले से हम बात करें तो हैसियत के एतबार से इसे बहुत से दर्जात में तकसीम किया जाता है। ज़ुबान एक 4 हरफी लफ्ज़ है, लेकिन ये बेशुमार अल्फाज बोलती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़ुबान की वजह से हम करते हैं, बेशुमार ज़ुबानें हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर हम हैसियत के एतबार से ज़ुबान की इक़साम पर बात करते हैं तो उनको दर्ज झेल नामों से मौसूम किया जाता है। पहली है मादरी ज़ुबान, फिर दूसरी है दूसरी ज़ुबान, सरकारी ज़ुबान या दफ्तरी ज़ुबान, फिर कौमी ज़ुबान, राब्ता की ज़ुबान, तहरीरी ज़ुबान, इशाराती ज़ुबान, अलामती ज़ुबान। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मादरी ज़ुबान पर कि मादरी ज़ुबान क्या होती है। आप सब जानते हैं कि मादरी ज़ुबान हमारी मदर टंग या हम मदर लैंग्वेज को कहते हैं। मादरी ज़ुबान या नस्ली ज़ुबान, आबाई ज़ुबान या पैदाइशी ज़ुबान उस ज़ुबान को कहा जाता है जिसको इंसान बचपन में माँ बाप से सीखता है और इस ज़ुबान को बतौर ज़ुबान अव्वल इख्तियार करता है। नाम से ही ज़ाहिर है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसका सबसे पहला वास्ता राब्ता अपने माँ बाप से पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उसका राब्ता ही माँ बाप से है तो इट्स मीन जो माँ बाप ज़ुबान बोलते होंगे, जो उसकी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, बच्चा वही सीखेगा, क्योंकि सबसे पहली दरसगाह भी माँ की गोद को ही कहा जाता है। तो जो उसकी मादरी ज़ुबान है बच्चा वही सीखता है। और इस वक्त दुनिया भर में बोली जाने वाली ज़ुबानों की जो तादाद है तकरीबन 7000 के करीब है। तो सबसे पहली ज़ुबान कौन सी हो गई? मादरी ज़ुबान। ये हमारी कॉमन सेंस भी हमें बता देती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो अपने घराने से वो जो तमाम चीज़ें सीखता है, जो माँ उसकी बोलती है, जो उसके वालिदैन उसके बहन भाई बोलते हैं, वो वही सीखेगा। तो उसकी सबसे पहली ज़ुबान मादरी ज़ुबान ही होगी। अब हमारे पास है दूसरी ज़ुबान। तो दूसरी ज़ुबान उस ज़ुबान को कहा जाता है जो किसी इंसान की मादरी ज़ुबान तो ना हो, लेकिन इस शख्स के इर्द गिर्द माहौल में बोली जाती हो। आपको याद होगा कि हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में इस पर बात भी की थी कि क्या ज़ुबान सिर्फ मौरूसी है, यानी वरासत से मिलती है, माँ बाप की देन है, या बच्चा कुछ माहौल से भी सीखता है। और हमने ये भी कहा था कि बाज़ औक़ात जो है हमारा माहौल हम पर ज़्यादा हावी हो जाता है, हम अपने माहौल में बोले जाने वाली ज़ुबानों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलने लग जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी ज़ुबान जो है हमारी मादरी ज़ुबान से हट के है, जो कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें देते हैं। अब तीसरी हमारी ज़ुबान है सरकारी ज़ुबान या दफ्तरी ज़ुबान। दफ्तरी ज़ुबान से मुराद वो ज़ुबान होती है जिसे हुकूमती सतह पर किसी मुल्क, रियासत या इलाके में ख़ास कानूनी मुकाम दिया गया हो। अगर हम इसे ज़्यादा वाज़ेह करना चाहें तो हमारे जितने भी कानूनी मामलात हैं, हमारे हुकूमती मामलात हैं, उसमें जो ज़ुबान बोली जाती है वो हम कह सकते हैं कि मुल्क की दफ्तरी ज़ुबान कहलाती है। और बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें एक ही दफ्तरी ज़ुबान है, और बाज़ ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़ायद दफ्तरी ज़ुबानें जो हैं इख्तियार की जाती हैं, और बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जिसमें कोई दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार नहीं की जाती, बल्कि उन इदारों में वहाँ के हुकूमती मामलात जो हैं अपनी कौमी ज़ुबान में ही वो लोग पेश कर देते हैं। फिर अब हमारी है चौथी ज़ुबान, यानी कि कौमी ज़ुबान। कौमी ज़ुबान के हवाले से आप सब बहुत अच्छे तरीके से ही जानते हैं कि कौमी ज़ुबान होती क्या है। कौमी ज़ुबान किसी भी कौम की शनाख्ती ज़ुबान होती है, और आप ये सब जानते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारी कौमी ज़ुबान जो है उर्दू है।
یہ کسی بھی قوم میں بولی جانے والی زبانوں کے لہجے یا پھر مجموعی تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔ قومی زبان جو ہے انسان کی شناخت ہوتی ہے، انسان اپنی شناخت دوسرے ممالک میں بھی اپنی قومی زبان سے کرواتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی قومی زبان کے حوالے سے بات کریں تو ہماری ایسی اردو ایسی قومی زبان ہے کہ یہ نہ صرف ہماری سرکاری زبان بھی ہے بلکہ یہ دفتری زبان کے طور پر بھی ہمارے ملک میں رائج ہے۔ اس طرح بعض ممالک میں ثقافتی اور تہذیبی تنوع کی بنیاد پر قومی زبانیں اور سرکاری زبانیں نہ صرف جدا ہوتی ہیں بلکہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ آپ لے لیں کہ چین کے بہت سے ایسے علاقے ہیں یا ان کے لہجوں کا فرق وہاں کا آپ کہہ لیں کہ ان کی قومی اور سرکاری زبان کا تصور ہی وہاں کے علاقوں میں بالکل انوکھا ہے۔ اسی طرح تاریخ کا عمل دخل بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شام میں جو عربی بطور سرکاری اور قومی زبان مشہور ہے، مگر اب بھی کئی حصوں میں تاریخی ان کی جو زبان تھی شامی جسے کہا جاتا تھا وہ قومی زبان کے طور پر مانی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ جو زبان ہے کہیں نہ کہیں کسی ملک کی ان کے کئی علاقوں میں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی قومی زبان اور ان کی جو تاریخی زبانیں پہلے رہی ہیں ان میں فرق ہو، یا ان کی جو تاریخی زبان ہے ان کے کئی علاقوں میں اس کو آج جو ہے قومی زبان مانا جاتا ہو، جیسے ہم نے چین کے حوالے سے بات کر لی ہے۔ تو اگر ہم اپنی قومی زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہی ہے۔ اب ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ رابطہ کی زبان کیا ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو کسی ایسی زبان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو، اپنے ذہن میں جتنے جذبات ہیں، اپنی فکر کو اپنی سوچ کو دوسرے تک پہنچا سکیں۔ تو وہ تبھی ممکن ہوگا، تبھی ہم پہنچا سکیں گے جب ہماری رابطہ کی زبان ایسی ہو جو دوسرے کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو اب رابطہ کی زبان سے کیا مراد ہے؟ ایسی زبان جسے ہر فرد بآسانی نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس کی بہترین مثال ہماری اردو زبان کی ہے۔ اب کیوں ہماری اردو زبان اس کی بہترین مثال ہے؟ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، کتنے ممالک ہیں، ہر کوئی اپنے خیالات کو، اپنی بات کو دوسرے تک بہتر انداز میں پہنچا سکتا ہے، لیکن اردو ہی کیوں بہترین رابطہ کی زبان ہے؟ وہ آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ بہت سے آپ لوگوں کی اگر ہم بات کریں یا اپنی ہی بات کریں تو اگر ہم انگلش بولنے لگ جائیں، انگریزی بولنے لگ جائیں تو ہم چند ایک پوائنٹ ایسے ہوں گے جو کلیئرلی دوسرے تک پہنچا سکیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی نقطہ بیچ میں ایسا آ جائے گا جہاں ہم لوگ پھنس جائیں گے، اڑ جائیں گے، اپنے جذبات کو، اپنی بات کے مفہوم کو صحیح نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم اسے اس طریقے سے نہیں بول سکتے جس طرح سے ان کی جو لوگ جن کی یہ قومی زبان ہے وہ بول سکتے ہیں۔ تو اردو کیوں رابطہ کی زبان ہے؟ اس کی ایک عام سی مثال ہم اپنی ہی زندگی سے لے لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہمارے بڑے پنجابی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان ہمارے بڑوں کی ہو، ہماری مادری زبان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم ان سے اردو میں بھی بات کر لیں گے تو وہ ہماری بات سمجھ جائیں گے۔ اردو ایک رابطہ کی بہترین زبان ہے۔ وہ کیوں؟ کہ ہم اردو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، ہمارے بڑے بھی جانتے ہیں، تو ہم اپنی بات کو، اپنی بات کے مفہوم کو صحیح طریقے سے اپنے بڑوں تک، یا جسے ہم بات کر رہے ہیں، جسے ہم نے اپنی بات سمجھانی ہے، اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی کہ اگر ہم نے اپنا کوئی ٹاپک، جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اگر یہی ساری ڈیٹیل میں آپ کو انگلش میں یا پرشین میں دینا چاہوں اور دے بھی دوں تو نہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی اور نہ ہی میں صحیح طور پر ڈیلیور کر سکوں گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ نہ آپ کی پرشین جو ہے قومی زبان ہے یا مادری زبان ہے اور نہ ہی میری، تو کہیں نہ کہیں ہمیں مشکل ضرور پیش آئے گی۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اردو جو ہے وہ رابطہ کے لیے بہترین زبان ہے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے، ہماری علمی اور ثقافتی زبان بھی ہے اور بڑے جامع زبان ہے۔ اس کے مطابق اس کے حوالے سے ایک تحقیق بھی ہوئی ہے، یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق عام طور پر بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں چینی اور انگریزی کے بعد یہ تیسری بڑی زبان ہے اور رابطے کی حیثیت سے دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند اور دنیا کے دوسرے خطوں میں 80 کروڑ سے زیادہ افراد اسے رابطے کی زبان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان ایک جاندار اظہار اور اظہار کا جاندار ذریعہ بھی ہے۔ اردو زبان کو تو عام طور پر 16ویں صدی سے ہی رابطے کی زبان تسلیم کیا جا چکا ہے۔ 16ویں صدی سے آپ نے یہ سن لیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو اردو زبان ہے اسے کتنویں صدی سے؟ 16ویں صدی سے ہی رابطے کی زبان جو ہے تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ
بہت اچھی بھی ہے کیونکہ ہم لوگوں کی قومی زبان ہے، ہم آسانی سے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، ایک جامع زبان ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی زبان کی طرف، تحریری زبان۔ تحریری زبان اس زبان کو کہا جاتا ہے جس میں لکھائی کی جاتی ہے۔ ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، لیکن تحریری جو زبان ہے اکثر ان تمام لہجوں کا مشترکہ نچوڑ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کی تحریری، تعلیمی، مادری، دفتری، قومی زبان ایک ہی ہو۔ وہ میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ تحریری زبان کیوں کسی شخص کی ایک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ اردو بولنے والے ہیں تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کے تعلیمی اداروں میں بھی زیادہ تر جو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، جو ذریعہ تعلیم ہمارا ہے وہ اردو ہی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی مادری زبان کو دیکھیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس یا ہم لوگ بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہو، تو ہماری دفتری اور قومی زبان بھی ہماری اردو ہی ہے، تو اس طرح سے یہ ایک ہی شخص کی تمام زبانیں جو ہیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اب جو ہماری اشاراتی زبان ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، یہ ہمارا 7واں نقطہ ہے۔ اشاراتی یا سائن زبانیں ایسی زبانیں ہیں جو اپنے معنی کو، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اشارے کی جو زبانیں ہیں یہ اپنے اپنے گرامر اور لغت کے ساتھ پوری طرح کی قدرتی زبانیں ہیں۔ جو ہماری 8ویں زبان ہے اور آخری بھی، وہ ہے علامتی زبان۔ ایسی زبان جس میں علامات کی مدد سے کسی سوچ کا ابلاغ کیا جائے۔ علامات جو ہیں متنوع معنی کی حامل ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ سیدھی سادھی لفظیات سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس زبان میں تجریدی رنگ غالب ہوتا ہے۔ اب تجریدی کیا ہے؟ علامت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی علامات ہوں گی جو لگانے کے بعد، کیونکہ ایک تعلیم ہے نا، جس نے یہ تعلیم لی ہوئی ہوگی وہ تو آسانی سے سمجھا دے گا، اور جو یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ تو یہ کس طرح تجریدی رنگ ہے، کیوں یہ علامتی زبان ہے؟ تجریدی رنگ بیٹے کہتے ہیں اشکال اور علامات کے ذریعے، اشکال یعنی کہ مختلف شکلیں، اشکال اور علامات کے ذریعے جو اپنی بات کسی تک پہنچا دینا، اسے ہم تجریدی رنگ کہتے ہیں۔ ایک لسانی جائزے کے مطابق دنیا میں اس وقت کل 6800 زبانیں یعنی کہ تقریباً 7000 زبانیں جو ہیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے کیونکہ 90% زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے کم ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر 8 زبانیں جو ہیں ڈسکس کی ہیں، اور ان میں کوئی اس طرح کی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی مشکل باتیں نہیں ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں۔ بہت ہی آسان چیز ہے، صرف ہم نے تھوڑی سی توجہ سے پڑھنا ہے اور ہماری انشاءاللہ تمام جو چیزیں ہیں، مفہوم ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گے، تمام پوائنٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچوں ایک اور چیز بھی ہے کہ ماہرین لسانیات جو ہیں زبان کو کوالٹی کے اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ ابھی ہم نے زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ مختلف نظریات اس کے حوالے سے دیے گئے ہیں، تو وہ کیا ہیں مختلف نظریات، کیوں اتنے مختلف نظریات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، کیوں ان کی تائید کی گئی، کیوں ان کی تردید کی گئی، اور تو کوالٹی کے اعتبار سے ماہرین جو ہیں زبان کو کتنے درجات میں تقسیم کرتے ہیں، تو ہم یہ تب پڑھیں گے جب ہم زبان کا آغاز و ارتقاء صحیح معنوں میں اپنے اسے ایک الگ سے ٹاپک لے کر چلتے ہوئے بڑھیں گے، تب ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ حیثیت کے اعتبار سے جو آج ہم نے زبانیں پڑھی ہیں یہ 8 ہی ہیں۔ اب ہم اسٹوڈنٹس چلتے ہیں زبان کے خاندانوں کا تعارف، کہ کس طرح زبان کے خاندان ہیں، یہ خاندان کتنے ضروری ہیں کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے، کسی بھی زبان کی بنیادی نکات کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہیں۔ زبان کے جو خاندان ہیں بے شمار ہیں، لیکن یہاں ہم چند ایک کا جو ہے آپ کو تعارف دے رہے ہیں یا ان کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ زبان کے 4 خاندان آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ ایک، زبان کے طور پر انگریزی کی ساخت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے لسانیات کے چند بنیادی نکات کا علم ضروری ہے۔ مثلا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کی زبانیں کئی خاندانوں میں بٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ تقسیم ہوئی ہیں۔ کسی بھی زبان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کا شجرہ نسب جاننا ضروری ہے کہ یہ کس طرح سے شروع ہوئی، ان کا ارتقاء کیا ہے، ان کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ کہاں سے لے کر کہاں تک چلتی آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا کے حوالے سے بات کریں کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں، کتنے خاندانوں میں زبان کو تقسیم کیا گیا ہے، تو دنیا بھر میں بولی جانے والی 7000 کے قریب زبانوں کو کم از کم، ہم نے یہ بات پہلے پڑھ لی ہے کہ 7000 زبانیں دنیا بھر میں بولی جا رہی ہیں،
تو دنیا بھر میں جو بولی جانے والی 7,000 کے قریب زبانیں ہیں ان کو کم از کم 10 خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ہم صرف 4 خاندانوں کا ہی ذکر کرنا چاہیں گے، یہ ہم ذکر پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہند۔ ہند یا یورپی گروہ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے اور ہمارے مطالعے کے لیے سب سے اہم بھی، کیونکہ انگریزی، اردو، ہندی، بنگالی، پنجابی اور فارسی یہ تمام زبانیں اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ کون کون سی؟ انگریزی، اردو، ہندی، بنگالی، پنجابی اور فارسی، یہ تمام زبانیں کس گروہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہند یا یورپی گروہ۔ سنسکرت اور لاطینی جیسی کلاسیکی زبانوں کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، لیکن عربی ایک بالکل مختلف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس زبانوں کا جو خاندان ہے وہ ہے تبت۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی زبان مینڈرین اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ چین اور تبت میں بولی جانے والی کئی زبانوں کے علاوہ برمی زبان بھی اسی قبیلے کی ہے۔ ایک ماترے کی آوازیں یعنی سر، لہریں ان زبانوں کی خاص بات ہے۔ ایک ہی آواز اگر اونچی یا نیچی سر میں ادا کی جائے تو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی جملہ ہمارے لہجے کا تاثر اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کا سر کیسا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا تھا، تو یہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہمارے لفظ کا، ہمارے جملے کا مطلب بدل دے۔ آپ کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کا لہجہ سخت ہے، تو وہی جملہ بہت سخت بچے کو لگ رہا ہوگا، کیونکہ ہمارا لہجہ، ہماری آواز کا اتار چڑھاؤ، تمام چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ تو غصے میں ڈانٹنا وہ ایک بچے کو فیل ہوگا، محسوس ہوگا کہ آپ واقعی ڈانٹ رہے ہیں۔ اگر آپ وہی جملہ اپنے سر کو، اپنی آواز کو اتار چڑھاؤ کو نارمل رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، لہجے کا فرق ہے، تو وہ پیار سے بات کی جا رہی ہے، بے شک جملہ وہی ہے لیکن ہماری ادائیگی، ہمارا لہجہ، ہمارا سر چینج ہے، تو اٹس مین وہ مطلب بھی اپنا ڈفرینٹ ہی دے گا۔ اب ہمارے پاس تھرڈ زبان یا خاندان جو ہے وہ ہے سامی۔ زبانوں کے اس خاندان کو سیمیٹک یا سامی خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کی قدیم زبانوں میں آرامی، اسیری، سمیری، اکادی اور کنعانی وغیرہ شامل ہیں، یعنی کہ 5 اس کی قدیم زبانیں ہیں جن کے نام میں دہرا دیتی ہوں: آرامی، اسیری، سمیری، اکادی اور کنعانی۔ لیکن آج کل اس گروپ کی مشہور ترین زبانیں جو ہیں وہ عربی اور عبرانی ہیں۔ پھر ہمارے پاس چوتھا خاندان آ جاتا ہے دراوڑی خاندان۔ زبانوں کا جو چوتھا خاندان یعنی کہ دراوڑی خاندان ہے، اس لحاظ سے بڑی دلچسپی کا حامل ہے کہ اگرچہ یہ زبانیں ہندوستان کے جنوب میں بولی جاتی ہیں، لیکن ان کا شمالی ہندوستان کی زبانوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اردو یا ہندی کی بات کریں تو اس کا تعلق انگریزی یا جرمن زبان سے تو کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی نہ کوئی تعلق نکل سکتا ہے، لیکن ملیالم زبان سے نہیں۔ اور جو ہمارے جنوبی بھارت اور سری لنکا میں دراوڑی گروپ کی زبانیں ہیں وہ تقریباً 26 زبانیں، اس گروپ کی 26 زبانیں وہ بولی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم معروف ترین بات کریں، یعنی کہ جو زیادہ فیمس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو وہ تمل ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے اور کنڑ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کر لی ہے کہ انگریزی کا جو تعلق ہے ہند یا یورپی خاندان سے ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ کون کون سی زبانیں ہیں جن کا تعلق ہندی زبان یا ہند یا یورپی گروہ سے ہے یا ان کے خاندان سے ہے، تو اس میں ہم نے انگریزی کا نام بھی شامل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس لحاظ سے انگریزی کی ہماری زبانوں کے ساتھ دور کی رشتہ داری نکل آتی ہے، اور ہماری زبان کے کئی الفاظ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اس کی اب ہم ایک واضح مثال بھی لے لیتے ہیں۔ مثلاً جھنگی یا جنگل کے الفاظ گھنی جھاڑیوں کے معنی میں ہمارے یہاں صدیوں سے مستعمل ہیں، مستعمل یعنی کہ استعمال کیے جا رہے ہیں یا بولے جا رہے ہیں، اور انگریزی کا جو لفظ ہے جنگل یہیں سے ماخوذ ہے، ماخوذ یعنی کہ اخذ کیا گیا ہے، یعنی کہ لیا گیا ہے۔ اور اردو یا ہندی کا جو لفظ ہے کونا، جسے اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمام ہماری وہ چیز کونے میں پڑی ہے یا وہ فلاں بچہ کونے میں بیٹھا ہے، تو یہ جو ہندی کا لفظ یا اردو کا جو لفظ ہے کونا، اسے انگریزی میں ہم کارنر کہتے ہیں۔ اگر ہم ان خاندانوں کی، ان زبانوں کی، ان الفاظ کی مماثلت کی بات کرتے ہیں تو یہ مماثلت صرف اردو اور انگریزی ہی میں نہیں ہے، بلکہ اس خاندان کی سبھی زبانوں میں ایک جیسے الفاظ جو ہیں ہمیں مل سکتے ہیں، اور اسی مماثلت کی وجہ سے یہ تمام جو زبانیں ہیں ایک ہی لسانی خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہیں۔ اب بچوں، آپ نے لسانی خاندان جو ہماری زبانوں کے تھے وہ 4 ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔
وہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اس کے علاوہ آپ نے زبان کی اقسام بھی پڑھ لی, اس میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں, کون کون سی زبانیں شامل تھیں, کیوں وہ اہمیت کی حامل ہیں, یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے ہماری روٹین بنتی جا رہی ہے, ہم ترتیب سے چیزیں کرتے جا رہے ہیں, تو آپ کو اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی, اس کو آپ نے بھرپور طریقے سے فل کرنا ہے, حل کرنا ہے, پڑھنا ہے, اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ سے لیا بھی کروں گی. تو اب اہم چیز ہے کہ آپ نے اپنے اس ٹاپک کو لازمی تیار کرنا ہے, اسے پڑھنا شروع کر دینا ہے, کیونکہ آگے سے بھی اگر آپ ابھی سے اپنے اوقات کار جو ہیں اوقات کار سیٹ کر لیں گے, ترتیب دے لیں گے, تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ یہیں تک تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو اپنا اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے جو ہماری بہت سی اور بھی جو ابھی ہم نے بات کی کہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی زبان کو تقسیم کیا جاتا ہے, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اسے پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا یعنی ہمارا سبق تھا یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.